बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, 92 न्यूज़ चैनल के मशहूर व मारूफ़ और मकबूल प्रोग्राम सुबह नूर का मेज़बान ग़ुलाम मोइनुद्दीन निज़ामी अपने साथियों समेत आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करता है। जहाँ भी आप तशरीफ़ फरमा हैं, आप पर सलामती हो, आपके अहले ख़ानदान पर अल्लाह ताला की बरक़ात का नुज़ूल हो। हज़रत अबू अनीस मोहम्मद बरकत अली रहमहुल्लाह की तालीफ़ अस्माउन नबी करीम से रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक इसम मुबारक पढ़ने की सआदत हासिल करते हैं। सैयदना अशरफुन्नासी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे सरदार तमाम जहानों से अशरफ व आला और बरतर, दरूद व सलाम भेजे अल्लाह ताला आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी आले पाक पर और आपके सहाबा किराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन पर। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से रवायत है कि एक मरतबा हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम हुज़ूर नबी करीम की बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और उन्होंने अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने मशरिक़ व मग़रिब को उलट पुलट कर देखा, लेकिन आप जैसा हसीन, बहादुर, रहम दिल, सख़ी और शराफ़त व नजाबत का मुरक्का नहीं देखा। क्या शान है हमारे आका की। नाज़रीन, आज का हमारा जो मौजू है वो मेहर व वफ़ा की दास्तान का एक ज़र्री बाब है। अब दास्तान करबला का एक ऐसा सुनहरा वरक़ है जो मैदान करबला में मौजूद नहीं था और उस करबला का हिस्सा था जो बाद में नस्ल दर नस्ल जारी व सारी रही और मुख्तलिफ़ ज़मानों में मुख्तलिफ़ ख़ित्तों में वक़ू पज़ीर होती रही, जिसमें क़ैद व बंद की सख्तियाँ हैं, जिसमें सऊबतें हैं, जिसमें अज़ियतें हैं, जिसमें तकालीफ़ हैं, और आले रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तज़किरा पाक है। हज़रत इमाम हसन अस्करी जो 11वें इमाम हैं, आप अंदाज़ा फ़रमाइए कि ये हमारे लिए जो अहले ज़ौक़ हैं और अहले मोहब्बत हैं, अहले इश्क़ हैं या दावेदार हैं, इसके 11वें इमाम का ज़िक्र पाक है और 11वीं वाला महीना है। ये दो मुनासिबतें जमा हो गई हमारे लिए, ये दो आतिशा हो गया। और हज़रत इमाम हसन अस्करी ने तो हज़रत सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी पर आपका रूहानी फैज़ान भी था और आपने ख़रका एक दिया था कि ये नस्ल दर नस्ल अमानतन पहुँचे हज़रत शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह ताला अलैह तक। हज़रत इमाम हसन अस्करी की जो ज़िंदगी ज़ाहिरी है वो 28-29 साल से ज़्यादा नहीं है और आपका दौरे इमामत 6 साल है, उसमें से भी आधा हिस्सा आपका जेल में गुज़रा। इसमें गिरामी हसन है, हज़रत इमाम हसन मुज्तबा के इसमें गिरामी पर रखा गया नाम है। तो जिस तरह हज़रत इमाम हसन की शहादत हुई थी ज़हर से, इसी तरह हज़रत इमाम हसन अस्करी की शहादत भी हुई ज़हर से। मौलाना जलालुद्दीन रूमी ने बहुत खूबसूरत फ़रमाया है, उन्होंने कहा है कि जो भी मुझसे वाबस्ता है ख़ुद को मेरा मुरीद महसूस करता है। आगे आप मिसरा सुनिए, ज़ख्मी ज़े हुसैन अस्तश जामी ज़े हसन दारत। उस शख्स को ये महसूस होते रहना चाहिए क़यामत तक कि उसको वो ज़ख्म लगा हुआ है जो हुसैन अलैहिस्सलाम को लगा था और उसने ज़हर का वो घूंट पिया हुआ है जो हज़रत इमाम हसन अलैहिस्सलाम को पीना पड़ा था। तो इन हज़रात की जो अइम्मा अतहार हैं, अइम्मा अहले बैत हैं, इनकी मोहब्बत हमारा जुज़्व ईमान है। उनके बग़ैर हमारा जन्नत में दाखिले का और उनकी शफ़ाअत के बग़ैर हमारे अक़ीदे के मुताबिक कोई तसव्वुर नहीं है। हमारे अकाबिर ने नस्ल दर नस्ल अहद बअहद उनके फ़ज़ाइल बयान किए हैं, उनके कमालात बयान किए हैं, जिनको अल्लाह ताला ने सनद तत्हीर अता की हो। जिस ख़ानदान को रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हासिल कायनात करार दिया हो और उनसे वाबस्ता रहने का दर्स दिया हो, उनके क्या कमालात और दरजात का बयान हम लोग कर सकते हैं। हम अपने हुसूल बरकत के लिए और सआदत हासिल करने के लिए ये ज़िक्र पाक करते हैं। आज हज़रत इमाम हसन अस्करी का यौम विलादत है, आप सबको उनका यौम विलादत मुबारक हो। हम उनकी हयात तय्यबा का ज़िक्र करेंगे, उनकी खिदमात का, उनके उन कमालात का कि वो वारिसे जमाल मुस्तफ़ा व मुर्तज़ा हैं और अमीन पैगाम हुसैन व हसन हैं। मैं सबसे पहले मोहतरम पीर साहब से शकूरी साहब से अर्ज़ करता हूँ
کہ یہ جو موضوع ہے ہم اکثر و بیشتر یہ ذکر کرتے رہتے ہیں کہ اہل بیت کی محبت ہم پر فرض ہے، اور اللہ کی طرف سے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اس کی ہمیں تاکید کی گئی ہے. تو آپ ہمیں اس موضوع پر مزید کچھ رہنمائی عطا فرمائیے کہ ان کے کیا فضائل ہیں اور کیوں ضروری ہے کہ ہم ان سے متوسل رہیں. محترم پیر صاحب. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ارشاد رب العزت ہے، جی، پروردگار عالم نے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے خطاب فرمایا اور انہیں حکم دیا، قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. سبحان اللہ. اے حبیب مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ فرما دیجئے کہ میں نے جو تمہیں دین عطا کیا ہے، جو تمہیں قرآن عطا کیا ہے، جو تمہیں رحمان عطا کیا ہے، اس پر میں تم سے کسی اجر کا سوال نہیں کرتا، کسی اجر کا طلبگار نہیں. الا المودۃ فی القربى، اگر تمہیں خود سے خیال اور لحاظ اور حیا ہو کہ آقا کے ہم پہ بہت احسانات ہیں، سبحان اللہ، تو پھر میرے قرابت داروں کے ساتھ محبت کرنا. حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اپنی تفسیر ابن عباس میں اس بات کی شان نزول اس آیت پاک کا، کلمات مبارکہ کا شان نزول بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کچھ وہ خوش نصیب صحابہ کرام جنہیں اللہ نے دولت ایمان کے ساتھ ساتھ دولت دنیا سے بھی نوازا تھا، وہ صحابہ کرام باہم مشورہ کر کے کہ آقا کا ہم پہ اتنا کرم ہے، اتنے احسانات ہیں، تو کیوں نہ ہم اپنے اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے کچھ حصہ حضور کی خدمت میں ہدیہ کریں. اس غرض سے وہ کچھ ہدایہ جمع کر کے جب حاضر خدمت ہوئے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رحمت پروردگار کا انتظار کرو. یہاں میں ایک بہت اہم جملہ آپ کے توسط سے اپنے ناظرین و سامعین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ حضور علیہ السلام کی کتب سماویہ میں پہلی آسمانی کتابوں میں جو صفات تھیں ان میں یہ صفت تھی کہ حضور ہدیہ قبول کریں گے، صدقہ قبول نہیں کریں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. لیکن یہ کیا سبب ہے کہ آج ہدایہ لے کر صحابہ حاضر ہیں اور حضور قبول نہیں فرما رہے؟ یہ تحفے تھے، صدقہ نہیں تھا، پھر بھی آپ نے قبول نہیں فرمایا. آپ نے فرمایا رحمت پروردگار کا انتظار کرو کہ اللہ کیا امر دیتا ہے. اچھا، اس کے پیچھے وجہ یہ تھی کہ یہ ویسے ہدیتاً تحفتاً کچھ چیزیں یا مال لے کر وہ حاضر نہیں ہوئے تھے، بلکہ ان کا یہ تھا کہ جو فیضان رسالت ہمیں عطا ہوا ہے ہم اس کا کچھ اجر اس کے شکریہ کے طور پر پیش کریں. تو یہ ایک خاص سبب تھا، اس لیے اس ہدیہ کو قبول نہیں کیا گیا. بہت ہی پھر لطیف یہ مبارک کلمات نازل ہوئے. اللہ نے فرمایا کہ اے میرے حبیب، میرے اپنے ان غلاموں کو اور میرے محبوب پیارے بندوں کو یہ بتاؤ کہ اجر رسالت ان ہدایہ سے ادا نہیں ہوگا، بلکہ اجر رسالت اس طرح ادا ہوگا کہ جو میرے قرابت دار ہیں ان سے محبت کی جائے. تو جب یہ بات حضور علیہ السلام نے تعلیم تلاوت فرمائی ہیں کلمات، تو صحابہ کرام علیہم رضوان اکثریت صاحب زبان تھے، عربی تھے، لیکن یہ ان کا ادب تھا کہ وہ ہر بات کی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے تفسیر چاہتے تھے کہ آقا آپ ہمیں بتائیں اس میں ہمارا رب کیا حکم دے رہا ہے. یہ اس لیے تھا کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ جتنا منشاء پروردگار کو اللہ کے رسول سمجھتے ہیں اتنا کوئی اور یا ہم نہیں سمجھ سکتے. تو جب پوچھا گیا کہ وہ اہل مودت کون ہیں تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا علی و فاطمہ و ابناہما، وہ علی ہیں، فاطمہ ہیں اور ان کے دونوں بیٹے ہیں جن کی محبت اللہ نے تم پر فرض کی ہے. گویا جتنے آقا کے احسانات دین کے عطا کرنے کے ذریعہ سے ہیں ان سب کا بہترین اجر حضور علیہ السلام کا ہدیہ، ان کا بہترین جو ہے آقا کی خدمت میں یہ ہے کہ حضور کے ان خاص قرابت داروں سے اور پھر ان کی آگے مبارک نسل میں جو تمام آل بیت ہیں وہ سب ہمارے لیے قابل عزت و تکریم اور احترام. لیکن بالخصوص جو ائمہ اہل بیت اطہار ہیں ان کی شان منفرد اور یگانہ اس لیے ہو جاتی ہے
کہ وہ اسی ازلی فیض کے منقسم اپنے اپنے ادوار میں رہی ہیں اور ان کو وہ خاص فیضان نبوت حاصل ہے جس کے سبب سے وہ اپنے دور میں دیگر اہل بیت سے، دیگر سادات کرام سے ممتاز اور منفرد رہتے ہیں۔ ان کے پاس وہ خاص علم لدنی کی شان ہوتی ہے جو ان کے دور میں کسی اور کو حاصل نہیں ہوتی۔ محترم پیر قمر الشکور احمد صاحب، کیا ہم دوسرے لفظوں میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ اہل بیت سے محبت اجر رسالت ادا کرنے کی اپنی سی ایک کوشش ہے اہل ایمان کی طرف سے؟ نہ صرف کوشش ہے بلکہ سب سے بہترین صورت ہے جو خود حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعلیم فرمائی اور اللہ رب العزت نے اسی کی تائید قرآن حکیم کی ایک دوسری آیت سورہ صافات کی، اس آیت میں ارشاد ہوتا ہے کہ پروردگار عالم جب بروز حشر امت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گی تو اللہ رب العزت فرمائیں گے ملائکہ حشر سے کہ ان کو روکو، میں نے ان سے کچھ سوال کرنا ہے۔ جب وہ اللہ حضور کی امت جو ہے وہ رکے گی تو اس وقت پروردگار عالم ان سے فرمائیں گے کہ اے میرے حبیب کے غلاموں، میں نے دنیا میں جو تمہیں حکم دیا تھا کہ میرے محبوب علیہ السلام کی اہل بیت سے محبت کرنا، بتاؤ تم اس پر عمل کر کے آئے ہو کہ نہیں آئے ہو؟ یعنی یہ جو ارشاد ہے واقفوہم انہم مسئولون، سورہ صافات کی سوال کیا اور جائے گا، انہیں ٹھہراؤ، کھڑا کرو، میں نے ان سے پوچھنا ہے۔ یہ جو خاص تاکید اس آیت کی اس دونوں آیتوں سے ہوتی ہے، اس میں یہ خاص بات ہے اور میں شکر گزار بھی ہوں، مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں آپ کو بھی اور پوری چینل انتظامیہ کو۔ بہت محبت ہے، آپ کی عنایت ہے، دن ہم اس فرض کو ادا کر رہے ہیں۔ ڈاکٹر شبیر احمد جامی صاحب، حضرت امام حسن عسکری کا جو خاندانی پس منظر ہے، اگرچہ ازہر میں نہ شمس ہے، سورج سے بھی زیادہ چمکتا ہوا اور روشن ہے اور کچھ اس میں ابہام نہیں ہے۔ آپ کا نجیب الطرفین ہونا، آپ کے والدین کریمین، آپ کا تعلیم و تربیت، جو سختیاں، تکالیف، مصیبتیں آپ نے دیکھیں، جس طرح کا آپ نے اسوہ جو آپ کو وراثت میں منتقل ہوا تھا اور اس میں آپ کے ذاتی کمالات بھی تھے، اس حوالے سے آپ ہماری کچھ رہنمائی فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قبلہ نظامی صاحب، اللہ تعالیٰ نے ایک بڑا نظام قدرت بنا رکھا ہے، جہاں ظلمت کے مظاہر رہتے ہیں وہاں ہدایت کے بھی بڑے زوردار چراغ سامنے آتے ہیں۔ تو اس پر بڑا گہرا مورخین بھی مطالعہ کرتے ہیں۔ جس امام کو جس وقت پر بھیجا گیا وہ اس جگہ کا ہدایت کا بڑا خوبصورت مینار ہے۔ یعنی اس وقت امت کو جس چیز کی ضرورت ہے، دین کو جس ڈھب پر چلانا ہے، ہاں کشمکش بھی ہے، اندھیرے بھی ہیں، اناد بھی ہے، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ ہدایت کا مینار جس استقامت کے ساتھ، جس ہمت کے ساتھ اور عظیمت کے ساتھ وہ چلتا ہے، وہ اس کا اپنا جوبن ہے۔ اس پر بڑی حیرانگی ہوتی ہے، چیزیں ڈھل جاتی ہیں، خاموشی ہو جاتی ہے، ایڈجسٹمنٹ ہو جاتی ہے، مفاہمت ہو جاتی ہے، لیکن یہاں ایک معیار کا تسلسل ہے، ایک آئیڈیلزم ہے۔ اس آفتاب سراج منیر کی اس کرنوں کو کسی جگہ مدھم نہیں ہونے دیا جاتا، اس کو اسی تسلسل سے قائم رکھا جاتا ہے، اور لگتا بھی یہ اسی تسلسل کے قیام کی آپ حد دیکھیں، امام مہدی بھی اسی لڑی سے لے جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ تاکہ سراج منیر کا وہ جو تسلسل اول سے شروع ہوا وہ آخر تک اسی تابانی کے ساتھ چلتا ہے۔ اس میں جو ہمیں چیزیں دیکھنے والی ہوتی ہیں بڑی خوبصورت، ایک تو آپ کا تعلیم و تعلم کا سلسلہ ہے۔ آپ اپنے والد ماجد سے 11 سال تک علم حاصل کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہاں میں یہ بھی بڑے مظاہر، حضرت امام علی نقی، امام علی نقی سے 11 سال تک علم حاصل کرتے ہیں، اور بعد میں جب علم حاصل کرنے کے دوران اور بعد میں جو آپ کی علمی سٹیٹس کا اندازہ ہوتا ہے، وہاں ایک بڑا غیر معمولی احساس ہوتا ہے
کہ جہاں ان کو کسب کی عادت تھی وہاں علم لدنی کی گہری لہر بھی سبحان اللہ اس دامن میں ساتھ ساتھ چلتی ہے۔ جامی صاحب، اور وہ 11 سال 10 سال جو آپ فرما رہے ہیں وہ بھی مدینہ منورہ جیسے گہوارہ انوار میں، گہوارہ انوار میں۔ تو پھر آپ کو پتہ ہے، جہاں ایک نظامی سے بات کر دوں، کچھ لوگ ان کو ذرا اجنبی سمجھتے ہیں، یہ چیزیں اجنبی نہیں ہوتی، صحیح، یہ چیزیں بندے کو ملتی ہیں ظرف کی طہارت کی بنیاد۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب بھی اگر کوئی بندہ دین کی برکت محسوس کرنا چاہتا ہے، وہ اپنے دل و دماغ کو اور تقوی کوئی خاص معیار پر لے آئے، یہ چیزیں اس پر بھی اترنا شروع ہو جائیں گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، استطاعت اور توفیق کے مطابق۔ توفیق کے مطابق۔ اب پرابلم یہ ہے کہ چونکہ ان کا میکانزم بہت اونچا ہے، اس میکانزم کی کوئی حد تو ہوگی نا، کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب امت کے ہدایت پر رہنے کا معیار پوچھا گیا جی تو آپ نے 2 حدیثیں بیان کی۔ اچھا، قرآن و سنت کو تھامے رکھنا، واہ، قرآن اور اہل بیت کو اللہ تھامے اکبر، رکھنا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مطلب یہ ہے کہ سنت نظریہ رہا، ائمہ اہل بیت وہ عملی اس کا شکل ہے پریکٹی کر رہے ہیں۔ واہ واہ واہ، تو یعنی اگر آپ کو سنت کے سمجھنے میں پرابلم آ رہی اللہ ہے، اکبر، چیزیں مینج نہیں ہو رہی، تو ان ائمہ اہل بیت کو پڑھ لینا، ان کا تقوی بھی دیکھ لینا، ان کا حوصلہ بھی دیکھ لینا، ان کی عبادتیں بھی دیکھ لینا، اور اس ماحول میں اس معیار کو چیک کر لینا۔ کبھی بھی امت کی کشتی کو ڈولنے انہوں نے نہیں دیا، کمال ہے۔ جتنے گرداب آتے رہے۔ تو اسی وجہ سے آپ کے مظاہر میں یہ ملتا ہے کہ آپ بچپن میں کھڑے تھے ایک جگہ اور آپ کی بڑی گہری کیفیت تھی بچپن۔ کمال ہے جی، سبحان اللہ۔ قبلہ نظامی صاحب، یہ جو لوگ ہوتے ہیں یہ 2-2 4-4 سال کے بھی ہوں، 60-60 70 آدمی کا تجربہ بے شک ان کے چہروں سے محسوس ہوتا ہے۔ لا رہے تو بہت بڑے محدث تھے حضرت بہلول جی، وہ وہاں سے گزرے تو شاید بچے کھیل رہے تھے جی، تو ان کی متفکرانہ اور حزین کیفیت کو دیکھ ایک کر بچہ بالکل مختلف نظر آ رہا ہے، تو سوچنے لگ گئے کہ یہ شاید کوئی کھلونے نہیں ہیں، کوئی گھریلو پریشانی ہے۔ تو پوچھنے لگے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، میں آپ کو کھلونے لا دیتا ہوں، آپ ان کے ساتھ کھیلیں۔ تو آپ اتنے وقار سے جواب دیتے ہیں ہم کھیلنے کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ اللہ، تو انہوں نے پوچھا پھر ہم کس لیے پیدا کیے گئے؟ فرمایا ہم علم کے لیے اور عبادت کے لیے سبحان پیدا اللہ، کیے۔ کمال ہے کمال ہے۔ اور اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ان کی میں نے غم کی کیفیت کی وجہ پوچھی کہ آپ غمگین کیوں رہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں جی ہمیں عمل کرنے کا جی اور احتساب کا اور آخرت کی یاد کا جو گہرا احساس سکھایا گیا نا، میں اس کی وجہ سے حزین رہتا ہوں۔ تو آپ نے کہا آپ کو یہ کس نے بتایا ہے؟ آپ نے کہا ایک دفعہ میں اپنی والدہ کے ساتھ بیٹھا تھا تو میں والدہ کو دیکھتا رہا کہ وہ چولہا جلانے کے لیے چھوٹے لکڑیاں پہلے ڈالتی ہیں، بڑیاں بعد میں آتی ہیں۔ تو میں سوچنے لگا قیامت والے دن جب دوزخ کا ایندھن جلایا جائے گا تو چھوٹوں کو تو پہلے پیش کیا جائے گا۔ اب حالانکہ یہ لوگ تو ایسی کیفیتوں سے اونچے لوگ ہیں، یہ ازلی طہارت کے حاملین لوگ، یہ تو پختہ جنت کے اعلیٰ مقام بلکہ وارث ہیں، لیکن پھر بھی تعلیم امت کے لیے وہ محدث صاحب کہتے ہیں زندگی میں پہلی دفعہ مجھے لگا کہ ایک بندے کو آخرت کے احتساب کی کتنی فکر ہے اور وہ کتنی راسخ ہے۔ اچھا پھر ان کی خوبی یہ تھی ائمہ اہل بیت ویسے سادات ہوں۔ کسی بزرگ کا قول ہے، نہ مجھے بھولا ہوا ہے، وہ کہتے جی پوچھا گیا کہ مجھے حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیکھنے کی شوق ہے۔ اچھا، ان کے ٹھیک ہے اس کے لیے بھی دعا کریں، لیکن جہاں بھی سادات ہیں غور سے دیکھ لیا کریں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی شبیہ کو بھی تسلسل کے ساتھ لے کے کیا بات ہے آپ کی، کیا خوبصورت بات آپ نے فرمائی۔ جناب زبیر صاحب، حضرت امام حسن عسکری کا علم و فضل خصوصی طور پر ظاہر ہے وہ باب مدینۃ العلم کی اولاد میں سے ہیں۔ آپ کی فصاحت و بلاغت جو عوام الناس پر اثر انگیزی ہے، اخلاق، کردار، زہد و تقوی، اور خاص طور پر وہ ابتلائیں اور آزمائشیں جو خانوادہ رسالت پر گزرتی رہیں، اس کا آپ ایک اجمالی سا ہمیں کچھ ارشاد فرمائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سمجھا نہیں ہنوز میرا عشق بے ثبات، تو کائنات حسن ہے یا حسن کائنات۔
حضرت امام حسن عسکری آپ نے ابھی فرمایا کہ ان کی عمر 29 سال تھی جی، لیکن آپ استاذ العلماء کہلاتے تھے. بڑے بڑے علماء کرام آپ کے سامنے آ کے زانوِ تلمس دراز کرتے تھے. اور ایک روایت کے مطابق آپ نے 18,000 تشنگان علم کی پیاس بجھائی. اور جب کوئی امت کو مسئلہ بنا، ایک شخص تھا ابو یعقوب الکندی، بہت معروف، جی بڑا معروف شخص ہے، اس نے کانٹرڈکشنز ان دا قرآن، تناقض القرآن اکٹھے کرنے شروع کر دیے. اس نے کہا کہ یہ تو تال میل نہیں ہے قرآن میں، ان کو ہر رنس ہے. زبیر صاحب اس کا مطلب ہے کہ یہ سلسلہ بھی بہت پرانا جی الہاد کا سلسلہ روز ازل سے جاری ہے. تو آپ نے اس کے شاگردوں کو سمجھایا، انہوں نے کہا جی کہ وہ ہمارے قابو میں تو نہیں آ سکتا، یہ تو اہل بیت اطہار ہی اگر چاہیں تو ان پہ غلبہ پا سکتے ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ اسے کہنا کہ وہ جو تناقض تلاش کرتا ہے، کانٹرڈکشن اور اشکالات دیکھتا ہے، کیا وہ اس سے یہ پوچھنا کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ کیا یہی مفاہیم اور یہی معانی حتمی ہے جو تم نے اس سے انٹرپریٹ کر کے اس سے یہ مطلب نکالا؟ کیا اور مفاہیم اگر میں کلام عرب سے اس کے شواہد پیش کر دیں تو تم مان جاؤ گے؟ آپ نے اس کے شاگردوں کو پھر کلام عرب سے وہ شواہد بتائے اور ساتھ اسے ایک عقلی دلیل دی کہ یہ جو تم نے تناقض اور کانٹرڈکشن اس میں ڈھونڈا ہے، کیا یہ تناقض اور کانٹرڈکشن یہ کیا تو نے خود سے ڈھونڈا ہے، تیری اپنی اختراع ہے، یا تجھے اللہ کی طرف سے وحی ہوئی ہے؟ صحیح، اگر وحی ہوئی ہے تو وحی کا سلسلہ تو ختم ہو چکا ہے. تو پھر کہتے ہیں کہ یہ جا کے جب دلائل اس کے شاگردوں نے اس کو دیے تو اس نے کہا کہ یہ دلائل تمہیں کس نے بتائے ہیں؟ تو پہلے تو انہوں نے نہ بتایا، جب بتایا کہ امام حسن عسکری نے بتائے ہیں تو انہوں نے کہا یہ وہی بتا سکتے ہیں. کہتا ہے کہ وہ اتنا اس سے اس پہ اثر ہوا کہ وہ اپنی وہ کتاب لے کے آیا اور اس نے اس کو جلا دیا. سبحان اللہ، سبحان اللہ، کمال ہے. جی بے شک آپ حدیث کے بھی امام تھے، آپ قرآن کی چلتی پھرتی تفسیر تھے، آپ حدیث ثقلین کے صحیح مصداق تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کاملہ کے بھی مظہر تھے. اور قرآن کی کہتے ہیں کہ قرآنی علوم جو تھے نا، قرآنی اسرار، قرآنی معارف، اس کا سمندر آپ کے سینے کے اندر ٹھاٹھے مارتا رہتا تھا. اور کیوں نہ ہوتا، اور بالکل بے شک. اور جب آپ بولتے تھے تو پھر آپ کے جو شاگرد تھے، جو آپ کے طالبین تھے، وہ پھر آپ کے دروس کو نقل کرتے رہتے تھے. یہ تو بغداد کے رائٹس ہوئے، ادروائز کہتے ہیں کہ آپ نے 110 یا 120 اجزاء بن گئے تھے. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جلدیں بن گئی تھیں، اس میں سے صرف ایک بچی بغداد کے رائٹس کے بعد. تو آپ نے اتنا زیادہ کام کیا، آپ نے حدیث کا اتنا کام کیا. اچھا لوگ آتے، مسئلہ حل نہیں ہوتا، آپ ان کا مسئلہ حل کر دیتے. مثلا ایک شخص نے اعتراض کیا، اس نے کہا کہ یہ اسلام کی وراثت میں عورت کمزور ہے، اس کو آپ آدھا حصہ دے رہے ہو، جو طاقتور ہے اس کو آپ ڈبل حصہ دے رہے ہیں. تو ہونا تو یہ چاہیے کہ کمزور کو زیادہ دیں. تو آپ نے اسے سمجھایا کہ تو فلسفہ کلام الہی کو نہیں سمجھ سکا. اس کا فلسفہ یہ ہے کہ اسلام میں حقوق اور فرائض اور ذمہ داریاں ساتھ ساتھ ہیں. حقوق فرائض کے تابع ہیں. اگر حقوق زیادہ ہیں تو ذمہ داریاں بھی زیادہ ہوں گی. آپ نے فرمایا کہ عورت پہ جہاد فرض نہیں ہے، مرد پہ جہاد فرض ہے. عورت پہ نان نفقہ کی ذمہ داری نہیں ہے، مرد پہ نان نفقہ کی ذمہ داری ہے. پورے گھر کا خرچ چلانا عورت کی ذمہ داری نہیں، مرد کی ذمہ داری ہے. اس لیے اس وجہ سے پھر اس کو حقوق بھی زیادہ عطا کیے گئے. تو آپ تو علم کا ایک سمندر تھے. آپ اس طرح سمجھ لیں کہ جس طرح علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم علم کا شہر تھے، ٹھیک ہے، اور حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اس کا باب ہے، دروازہ ہے. اور کہتے ہیں کہ جو ائمہ اطہار ہیں، جس طرح حضرت امام حسن عسکری ہیں، وہ جو باب علم نبی ہے اس کا انٹیگرل پارٹ ہے، سبحان اللہ، اس کا جزو لا ینفک ہے. کیونکہ حضرت امام جو ہمارے ہیں، امام ربانی مجدد الافسانی، انہوں نے اپنے مکتوبات میں فرمایا کہ اللہ سے موصل ہونے کا وصل اور وصال کے دو طریقے ہیں. ایک نبوت کا طریقہ ہے اور ایک ولایت کا طریقہ ہے. جو نبوت کا طریقہ ہے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین پہ ختم ہو گیا ہے، لیکن جو ولایت کا طریقہ ہے وہ حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کو عطا ہوا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں حسنین کریمین اور حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ ان کے ساتھ شامل ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا قدم ان کے سر پہ ہے. اور ان کے بعد حسنین کریمین کے بعد جو جملہ ائمہ اطہار ہیں، جس میں امام حسن عسکری بھی ہیں، ان تک یہ سلسلہ گیا. اور
اس امت میں جتنے بھی اولیاء اور صالحین ہوں گے ان کو نیابتاً ان سے ولایت ملے گی اور قیامت تک ملتی رہے گی. اور یہ سلسلہ پھر حضرت غوث پاک کو اصالتاً عطا ہوا اور اس کے بعد حضرت امام مہدی تک یہ نیابتاً عطا ہوتا رہے گا, قیامت تک چلتا رہے گا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ امامت اور ولایت کا سلسلہ جو حضرت علی تک جاتا ہے, حضرت امام حسن عسکری سے ہو کے جاتا ہے, یہ ایک ہی سلسلہ ہے. کہتے ہیں کہ پوری دنیا میں یہ جو روحانیت کی مہک ہے یہ ان کے دم قدم سے ہے, یہ جو روحانیت کی دھونی ہے یہ ان کی وجہ سے رچی ہوئی ہے. اور اگر کہتے ہیں کہ یہ عطر امامت اور عطر ولایت نہ ہو تو جیفہ دنیا کے تعفن سے شاید دنیا بدبودار ہو کے ہلاک ہو جائے. بہت شکر گزار ہوں میں اپنے معزز مہمانوں کا. ہے امام زمانہ حسن عسکری, ہے امام زمانہ حسن عسکری, نسبتوں میں یگانہ حسن عسکری, نسبتوں میں یگانہ حسن عسکری. اب بھی مرقوم ہے لوح تاریخ پر, اب بھی مرقوم ہے لوح تاریخ پر, اب بھی مرقوم ہے لوح تاریخ پر. آپ کا حق سنانا حسن عسکری, آپ کا حق سنانا حسن عسکری. آپ کے سارے اقوال ہیں آج بھی, آپ کے سارے اقوال ہیں آج بھی, آپ کے سارے اقوال ہیں آج بھی. کفر پر تازیانہ حسن عسکری, کفر پر تازیانہ حسن عسکری. یاد کرتا ہے ساجد جہاں آپ کا, یاد کرتا ہے ساجد جہاں آپ کا, یاد کرتا ہے ساجد جہاں آپ کا. نعرہ حق لگانا حسن عسکری, نعرہ حق لگانا حسن عسکری. ہے امام زمانہ حسن عسکری, نسبتوں میں یگانہ حسن عسکری.